बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ पॉडकास्ट और मुझे कहते हैं आरजे तासीर। पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है, इस डेवलपमेंट के हवाले से तफसील से बात करेंगे, लेकिन उससे कबल अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आप भी कह रहे होंगे कि हर वीडियो में यही जिक्र कर रहा होता है, लेकिन हम अपने पहले टारगेट के इंतहाई करीब हैं और वो है 500 सब्सक्राइबर हासिल करना। इंशाल्लाह आपके ताउन की बदौलत हम इस टारगेट को अचीव कर लेंगे। आते हैं इस बड़ी डेवलपमेंट के हवाले से। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर फैज हमीद को फौजी तहवील में ले लिया गया है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा यानी ISPR का कहना है कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर फैज हमीद के खिलाफ फुल जनरल कोर्ट मार्शल का अमल शुरू कर दिया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ पाकिस्तान आर्मी एक्ट के दफात के तहत मुनासिब इंज़िबाती कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। ISPR के इस नोटिफिकेशन में यह कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर टॉप सिटी के कोर्ट ऑफ इंक्वायरी शुरू की गई। फैज हमीद के खिलाफ रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान आर्मी एक्ट की कई खिलाफ वर्जियां साबित हो चुकी है। ISPR का मजीद कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की तामील करते हुए तफसीली कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की गई। इंक्वायरी पाक फौज ने फैज हमीद के खिलाफ टॉप सिटी केस में शिकायत की दुरुस्तगी का पता लगाने के हवाले से या लगाने के लिए की है। यहां पर आपको एक बात बताते चलो, इस वक्त बेशुमार लोग जो है वो या इससे कबल अगर हम देख लें माजी में पाक फौज के हवाले से बहुत सारी बातें आ रही थी कि पाक फौज जो है वो अपने लोगों को प्रेफर करती है, अपने लोगों को वैल्यू दे रही होती है, अपने लोगों के लिए इकदाम कर रही होती है। तो मेरे ख्याल में ये जो न्यूज़ है या ये जो गिरफ्तारी है ये एक बहुत बड़ी इस वक्त डेवलपमेंट है पाकिस्तान आर्मी का। वो चेहरा ये फैज हमीद की गिरफ्तारी दिखा रही है कि जिसके हवाले से पाक फौज बारहा कह चुकी है कि पाकिस्तान आर्मी के लिए आइन कानून और मुल्क से बालातर कुछ भी नहीं है। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते रहते हैं। अब उन तमाम के मुंह बंद करने के लिए ये जो इंक्वायरी है या जो गिरफ्तारी है या ज़ेरे हिरासत जो फैज हमीद साहब को लिया जा रहा है, ये उन तमाम तर गुफ्तगू वो तमाम तर बातें जो है उनका एक जवाब है और ये जवाब जो है ये बहुत बड़ा है। इस जवाब से जाहिर होता है कि पाक फौज जो है वो मुल्क के इस्तेहकाम के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए, मुल्क की डेवलपमेंट के लिए, मुल्क की बका के लिए कितनी संजीदगी से अपनी ड्यूटीज जो है अपने फराइज जो है वो सरअंजाम दे रही है। ये तमाम तर जो मुख्तलिफ औकात में रूमर्स फैलाए जा रहे थे, प्रोपेगेंडे मनफी किए जा रहे थे, उन तमाम का बिल्कुल बड़ा ही अहसन जवाब है और मेरे ख्याल में इससे अहसन जवाब मेरे नजदीक नहीं हो सकता कि अगर बात पाकिस्तान की आएगी, बात पाकिस्तान की तरक्की या पाकिस्तान की बका के हवाले से आएगी तो फिर इस हवाले से किसी के साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। बहुत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ये बातें सामने आ रही थी कि पाक फौज जो है वो हमारे साथ या इदारे जो है वो हमारे साथ ज्यादती कर रही है, हम पर सख्ती कर रही है, लेकिन नहीं, ये जाहिर करता है ये आज की जो ज़ेर हिरासत फैज हमीद की गिरफ्तारी है वो हिरासत में लिए जाने के हवाले से जो डेवलपमेंट हुई है इसने वाज़ेह कर दिया कि नहीं, पाकिस्तान आर्मी के लिए तमाम लोग जो है इस मुल्क के वो एक ही सफ में खड़े हुए नजर आते हैं। फैज हमीद के हवाले से इस वक्त जो खबर सामने आई है वो यही सामने आई है कि फैज हमीद जो है वो टॉप सिटी में करप्शन के हवाले से करप्शन के उसमें इन्वॉल्व था। लेकिन इसके साथ अगर हम देख लें तो फैज हमीद जो है उसको साथ ही साथ ये भी शो कराया जा रहा है कि सिर्फ ये नहीं है बल्कि इसके अलावा जो उन पर जो दीगर पाक फौज के हवाले से कहा यह जा रहा है, बताया यही जा रहा है कि उन पर पाक फौज के जो सिविल में जब वो आए हैं तो उसमें कई एक दफात जो है वो भी लग सकती है, यानी जिसका जिक्र इस
نوٹیفیکیشن میں کیا جا رہا ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف پاکستان آرمی ایکٹ کی دفعات کے تحت مناسب انضباطی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے. کہا یہ جا رہا ہے ٹاپ سٹی کی کورٹ آف انکوائری شروع کی گئی. یہاں پر آپ کو بتاتا چلوں ISPR کے نوٹیفیکیشن کے مطابق پہلے ٹاپ سٹی کی کورٹ آف انکوائری شروع کی گئی. کہا یہ جا رہا ہے کہ آرمی ایکٹ کے تحت کئی خلاف ورزیاں بھی ثابت ہو چکی ہے. یعنی یہ کیس یا یہ بات جو ہے وہ صرف اور صرف یہاں تک محدود نہیں ہے کہ ان پر ٹاپ سٹی کے حوالے سے انکوائری کی جائے گی، بلکہ دیگر جو انہوں نے آرمی ایکٹ کے جو خلاف ورزیاں کی ہے وہ بھی ان پر ظاہر سی بات ہے اس پر بھی انکوائری اس کے حوالے سے چلے گی. یہ کرپشن کے حوالے سے خبر ہے ان کے کرپشن ظاہر ہوئی ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ ذرائع نے یہ دعویٰ کیا ہے ڈان جنگ، بلکہ جنگ نیوز جو ہے اس کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے. وہ بتاتے ہیں کہ ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ سابق DGI لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید زیر حراست نہیں ہے. بدھ کے روز سوشل میڈیا کی کچھ رپورٹس میں دعویٰ کیا گیا تھا. یہ اچھا، یہ جو بات ہے یہ ان کی جانب سے 15 جون کو ایک خبر چلائی گئی تھی، 15 جون 2023 کو. وہ یہ بازی کی میں آپ کو خبر بتا رہا ہوں فیض حمید کے حوالے سے. اس میں ڈان یہ جنگ میں یہ نیوز چھپ چکی تھی اور انہوں نے کہا ہے کہ ذرائع نے دعویٰ کیا ہے. وہ بھی اسلام آباد سے انصار عباسی یہ خبر جو ہے وہ پہنچاتے ہیں اور اس میں پھر وہ کہتے ہیں کہ ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ سابق DGI لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید زیر حراست نہیں ہے. بدھ کے روز سوشل میڈیا کی کچھ رپورٹس میں دعویٰ کیا گیا کہ سابق DGI کو ان کے آبائی شہر چکوال کی رہائشگاہ میں نظر بند کر دیا اور 9 مئی کے حملوں کے حوالے سے ان سے تفتیش کی جا رہی ہے. یہ ماضی میں بھی یہ خبر آ چکی تھی، لیکن اس حوالے سے کوئی باقاعدہ طور پر اس وقت کوئی خبر سامنے نہیں آئی تھی، نہ تو ISPR کی جانب سے نہ ہی کوئی اور مصدقہ خبر اس وقت اس حوالے سے ریلیز کی گئی تھی یا شائع کی گئی تھی. لیکن ابھی اس وقت باقاعدہ طور پر یہ خبر جو ہے وہ ISPR کی جانب سے اس کو بریک کیا گیا ہے. نوٹیفیکیشن ISPR کی جانب سے کیا گیا ہے اور اس میں پاک فوج کی شعبہ تعلقات عامہ یعنی ISPR کہتی ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کا عمل شروع کر دیا ہے. اب یہ باقاعدہ طور پر اس خبر کو واضح کیا گیا ہے. مختلف سیاست دانوں کی اس حوالے سے باتیں بھی اور ان کے سٹیٹمنٹ بھی سامنے آئے ہیں. اس حوالے سے وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ سے جب بات کی گئی، انہوں نے کہا کہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف انکوائری کو غیر معمولی واقعہ قرار دیتے یہ غیر معمولی کا واقعہ قرار دیا. کہا ہے کہ فیض حمید کے خلاف کچھ چیزیں ثابت ہو چکی ہوں گی، اس لیے فوجی تحویل میں لیا گیا ہے. یہ رانا ثناء اللہ کا سٹیٹمنٹ ہے اور کہتے ہیں کہ فیض حمید کے خلاف نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کے معاملے پر انکوائری کا پتہ تھا، لیکن اندازہ نہیں تھا کہ یہ اقدام لیا جائے گا. یہ اقدام پاک فوج کے احترام اور عزت میں سنگ میل ثابت ہوگا. اس کے علاوہ انہوں نے کہا رانا ثناء اللہ نے کہ کورٹ مارشل کے عمل کو فوجی طریقہ کار کے مطابق آگے بڑھنا ہے. فیض آباد دھرنے کے معاہدے میں فیض حمید کے دستخط ہیں اور ساتھ میں کہتے ہیں کہ یقیناً انکوائری کے عمل میں یہ چیزیں شامل ہوں گی. فیض آباد درمی میں لوگوں کو مینیج کر کے بٹھایا گیا. رانا ثناء اللہ نے کہا کہ فیض آباد درمی میں لوگوں کو اٹھانے میں فیض حمید کا کردار تھا. سپریم کورٹ کا خالصتاً ہاؤسنگ سوسائٹی کے بارے میں حکم تھا. ہاؤسنگ سوسائٹی کے حوالے سے انکوائری ہوگی. ظاہر سی بات ہے یہ اقدام جو ہے یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑا اقدام ہے پاک فوج کی جانب سے. ظاہر سی بات ہے اپنے ہی DGI سابق ہیں اور ان کو گرفتار کرنا یہ کوئی آسان بات بھی نہیں تھا. لیکن اگین میں اسی بات کو ریپیٹ کروں گا کہ بات پاکستان کی آ رہی ہے، آئین کی آ رہی ہے، تو یہاں پر پاک فوج نے آئین کو اور ملک کو سامنے رکھتے ہوئے یہ فیصلہ ظاہر سی بات ہے کیا ہے. دوسری
مسلم لیگ نون کے رہنما سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا کہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کا عمل جو ہے شروع ہونا فوج کا اندرونی انضباطی معاملہ ہے. میرا نہیں خیال کہ یہ حکومت کے علم میں تھا. یہ سینیٹر عرفان صدیقی کہتے ہیں کہ فیض حمید اپنی ذات کے اندر ایک ادارہ بن چکے تھے. انہوں نے میڈیا کو کنٹرول کیا, ججز کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی. سینیٹر عرفان صدیقی کے مطابق تحقیقات ہوں گی تو اس کے سیاسی معاملات پر اثرات ہوں گے. یہ سینیٹر عرفان صدیقی کے مطابق تحقیقات. تو جناب والا یہ وہ باتیں سامنے اب آ رہی ہے جو بات ہے, اور مختلف سیاستدان جو ہیں ان کی بھی اس حوالے سے, اس گرفتاری کے حوالے سے بیانات سامنے آ رہے ہیں. یہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے, یہ آپ کو بتاتا چلو یہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے, یہ ایک بہت بڑی خبر ہے. اچھا, سابق وفاقی وزیر سینیٹر فیصل والدہ نے کہا ہے کہ آنے والے دنوں میں بانی تحریک انصاف یعنی عمران خان زمین پر لیٹ جائیں گے. یہ فیصل والدہ کی بات ہے, اور فیصل والدہ نے دعویٰ کیا ہے کہ فیض حمید کی گرفتاری تو شروعات ہے, ابھی بہت سے بڑے بت گرنے ہیں, معاملہ بہت دور تک جائے گا. مزید کہتے ہیں کہ فیض آباد دھرنا کیس تو بہت چھوٹا ہے, اب پاکستان کو کوئی ترقی سے نہیں روک سکتا. سینیٹر فیصل والدہ نے یہ بھی کہا کہ بات صرف کرپشن تک نہیں رہے گی, پاکستان تحریک انصاف کی ٹاپ لیڈرشپ بھی اس کا حصہ ہے. مزید کہتے ہیں کہ جنرل فیض حمید کی گرفتاری پاکستان کے لیے زبردست فیصلہ ہوا ہے, جو ملک کو نقصان پہنچائے گا اس کا احتساب ہوگا, اور فیض حمید اور تحریک انصاف ایک ہی نام ہے. آنے والے دنوں میں بانی پاکستان تحریک انصاف اور پی ٹی آئی زمین پر لے جائیں گے. کہتے ہیں ملک میں احتساب کا عمل نظر آئے گا. ہمیں اس وقت جشن منانا چاہیے کہ پاکستان حقیقی طور پر ترقی کی طرف جا رہا ہے. ہم سب کا یہی طریقہ کار ہونا چاہیے کہ سیاست کریں اور اداروں کا کام ان کو کرنے دیں. یہ جناب والا فیصل والدہ کا بیان ہے. اس کے علاوہ جاوید لطیف جو ہے جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون لیگ کے رہنما ہے, جاوید لطیف, وہ کہتے ہیں کہ ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے جنرل فیض اس کا بڑا کردار تھے. نجی ٹی وی ٹیلی ویژن چینل سے گفتگو کرتے ہوئے جاوید لطیف صاحب کا کہنا تھا کہ جب تحقیقات ہوں گی تو مزید چیزیں سامنے آئیں گی. مزید کہتے ہیں کہ جنرل ریٹائر فیض حمید کی گرفتاری سے عوام میں ادارے کے لیے اعتماد بڑا ہے. ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ موصوف اس کا بڑا کردار تھے. نون لیگ رہنما کہتے ہیں کہ دیگر اداروں میں اگر ایسا احتساب نہیں ہوگا تو عوام کا اعتماد بحال نہیں ہوگا. دیگر اداروں میں بھی خود احتسابی کی ضرورت ہے. کہتے ہیں کہ 9-10 مئی کو سیاسی جماعت کی آڑ میں دہشت گرد چھپے ہوئے تھے, اس دن پاکستان کے خلاف بہت بڑی سازش ہوئی. انہوں نے یہ بھی کہا کہ میری درخواستیں آج تک زیر التوا ہے. جو کچھ سیاسی جماعت کے ساتھ ماضی میں ہوتا رہا, پی ٹی آئی کے ساتھ کچھ نہیں ہوا. اگر یہ کام شروع ہوا تو اس کو منطقی انجام تک پہنچانا چاہیے. جناب والے یہ خبر ہے, یہ کہنا ہے جاوید لطیف صاحب کا. اس کے علاوہ دیگر جو سیاسی رہنما ہیں ان کے بھی سٹیٹمنٹ سامنے آ رہے ہیں, اور اس حوالے سے بیرسٹر گوہر کا بھی سٹیٹمنٹ سامنے آ چکا ہے. جنرل فیض حمید کی آرمی تحویل کے حوالے سے بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کہ جو کہ چیئرمین ہے پاکستان تحریک انصاف کی اس وقت, کہتے ہیں چیئرمین پاکستان تحریک انصاف یعنی عمران خان نے انٹر سروس انٹیلیجنس کے سابق ڈائریکٹر جنرل ڈی جی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف آرمی کے انضباطی کارروائی کو ادارے کا اندرونی معاملہ قرار دیا ہے. اسلام آباد میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کے دوران چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کا کہنا تھا کہ میں نے اس معاملے میں سنا تو نہیں, لیکن یہ فوج کی اپنی مرضی ہے. اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے بیرسٹر گوہر علی خان کا کہنا تھا کہ ادارے کا اپنا
اسٹرکچر بنا ہوا ہے، وہ جس کو جیسا کرنا چاہے کر سکتے ہیں۔ اور ساتھ میں یہ کہتے ہیں بیرسٹر گوہر علی کہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی کے اہم بیان سے اظہار لا تعلق، اس دوران آپ کو بتاتے چلوں اس دوران بیرسٹر گوہر علی نے بانی پاکستان تحریک انصاف کے اہم بیان سے اظہار لا تعلقی بھی کر دیا۔ اور صحافی کی جانب سے جب سوال کیا گیا کہ تحریک انصاف کا مطالبہ تھا کہ سابق آرمی چیف جنرل ریٹائر قمر جاوید باجوہ کے خلاف بھی کورٹ مارشل کی کارروائی کی جائے، اس سے متعلق کیا کہیں گے؟ اس پر بیرسٹر گوہر نے جواب دیا کہ میرا نہیں خیال کہ ہمارا ایسا کوئی مطالبہ رہا۔ صحافی نے پھر دوبارہ سوال پوچھ لیا کہ عمران خان نے یہ مطالبہ کیا تھا، کیا آپ اس سے لا تعلقی اختیار کر رہے ہیں؟ جس پر چیئرمین پاکستان تحریک انصاف نے کہا کہ مجھے یاد نہیں پڑتا، میں یہ پوری سٹیٹمنٹ دیکھوں گا تو بات کروں گا۔ تو جناب والا پاکستان تحریک انصاف کا اس حوالے سے جو سٹیٹمنٹ تھا، میرے خیال میں ان کی جانب سے بھی سٹیٹمنٹ یا ان کا موقف جو ہے اس کا آنا بھی شاید بہت زیادہ ضروری تھا۔ اور لیکن میں دوبارہ سے اس بات کو ریپیٹ کرتا چلوں، پاکستان آرمی کی جانب سے یہ ایکٹیویٹی بھی پرفارم کی گئی، جنرل فیض حمید کو جو گرفتار کیا گیا ہے، حراست میں لیا گیا ہے، اس نے پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی وہ اعتراضات تھے ان تمام کو منو مٹی کے تلے دبا دیا ہے۔ اور یہ بات ازہر من الشمس ہو گئی ہے کہ پاکستان میں پاک فوج کا جو کردار ہے وہ ملک کی ترقی کے لیے، ملک کی سالمیت کے لیے، ملک کی بقا کے لیے اور آئین پاکستان کے لیے واضح ہے کہ ان کا پاکستان آرمی کا جو بھی اقدام ہے وہ پاکستان کے آئین کے مطابق ہے، پاکستان کی ترقی کے لیے ہے۔ خود احتسابی کی ابتدا جس انداز میں پاکستان آرمی نے کی ہے، میرے خیال میں کوئی اور ادارہ اس طرح ایکٹیویٹی یا اس طرح خود احتسابی کا آغاز ان کی جانب سے ممکن ہی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے مستقبل قریب میں ایسا ہوگا انشاءاللہ۔ پاکستان آرمی نے اس کی بنیاد رکھی اور بتا دیا کہ ملک کی خاطر جو بھی کرنا پڑے وہ کر کے ہی رہیں گے۔ جہاں پہ والا یہ اس حوالے سے اہم ڈیولپمنٹ اور اہم خبریں اور مکمل طور پر جو خبر تھی وہ ہم آپ تک پہنچا رہے تھے۔ ویڈیو کے آخر میں اگین آپ سے ریکویسٹ یہی کروں گا کہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل ضرور سبسکرائب کیجیے۔ اپنے بہت سارا خیال، اگلے ویڈیو ملتے ہیں، اللہ حافظ۔